تو जो एक शख्स जो तफसीर करना चाहता है कुरान करीम की, तो जाहिर है कि जो कुरान करीम के अल्फाज हैं और कुरान करीम की आयत हैं, तो क्या कोई भी शख्स अपनी तरफ से कुरान करीम की आयत की तफसीर कर सकता है, उनकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है, उनकी वजाहत कर सकता है, या उसके कोई ख़ास प्रिंसिपल हैं जिसकी बुनियाद पे वो कोई जो है वो तफसीर करना चाहेगा। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो है मुख्तलिफ मसालिक मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। और बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं कि जो जिस तरह कुरान ने कहा ना कि कुरान करीम की ही वजह से कुछ लोग जो है इससे हिदायत पाते हैं, और कुछ लोग जो है कुरान करीम की के साथ जो है वो गुमराह हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुरान करीम की तफसीर इस तरह से करते हैं कि जो हकीम का मतलब है, और इस्लाम जिस चीज़ का तकाजा कर रहा होता है वो एक दूसरी चीज़ ही उससे निकाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ अरसा पहले इसी पाकिस्तान में एक जो है वो गुजरे हैं मुफक्किर गुलाम अहमद परवेज के नाम से। उन्होंने कुरान करीम की तफसीर की, और उन्होंने जो कुरान से चीज़ें ड्राइव की वो इस तरह की हैं कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो नमाज है, नमाज ये जो 5 वक्त पढ़ते हैं लोग, ये तो कोई दीन का हिस्सा ही नहीं है। नमाज का मतलब तो ये था कि एक निज़ाम कायम किया जाता, एक कोई तरीक़ेकार होता। और जो है उन्होंने इस तरह की, और जब कुरान करीम में मुशावरत की बात की गई, कुरान ने कहा कि वशाविरहुम फिल अम्र, के उनके साथ आप मुशावरत करें, तो उन्होंने कहा कि इस मुराद ये है कि एक मुसलमानों की एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक असेंबली होनी चाहिए, जहाँ पे बैठ के वो कवानीन बनाएं और कानून साजी करें। तो मतलब कहने का ये है कि कुरान करीम ही की बुनियाद पे कुछ लोग जो है वो राह रास्त से हट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुरान करीम की बुनियाद पे से सही बात जो है वो हासिल करते हैं, अक्स करते हैं और हिदायत पाते हैं। तो इस कुरान करीम की को समझने के उसूल हैं, इसकी तफसीर करने के जो उसूल हैं, इस हवाले से इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने एक रिसाला लिखा था, एक मुख्तसर किताब लिखी थी। और यही जो किताब आपके सामने है ये उन्होंने ही लिखी थी। और इसको जो है बाद में फिर उर्दू कालिब में ढाल दिया गया, उर्दू उर्दू तर्जुमा इसका कर दिया गया, और वो तर्जुमा किया मौलाना अब्दुल रज़ाक मलीहाबादी ने। तो ऐसा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा था, तो उस मौके पे सहाबे कराम चूंकि एक अरबी माहौल में पले बड़े थे, तो उनको किसी भी चीज को समझने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और अगर कोई दिक्कत होती भी थी, कोई मुश्किल पेश आती भी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक चीज की वजाहत उनके सामने कर देते थे। मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि जब रोजे की जो उसके सहरी खाने का वक्त है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई ना कि वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, कि तुम जो है खाओ पियो यहाँ तक कि जो स्याह धागा है वो सफेद धागे से अलग ना हो जाए। अब ये आयत नाजिल हो गई तो एक सहाबी रसूल वो जो है उन्होंने ये काम किया कि जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने समझा कि इसका मतलब ये है कि जो सफेद धागा और स्याह धागा होता है ना, आम धागा जिससे हम कपड़े सीते हैं, तो उन्होंने समझा कि हम जो है ना ये सफेद धागा स्याह धागे से अलग हो जाएगा, तो उस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा। तो वो क्या किया उन्होंने कि घर में गए, और घर में जाके उन्होंने क्या किया कि अपने तकिए के नीचे एक सफेद धागा और एक जो है वो ब्लैक धागा वो मिला के रख दिया, और इंतजार करने लगे कि जब ये अलग होगा तो उस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अलग कैसे होना था सफेद धागा स्याह धागे से? तो जो है उसके बाद जब ये नहीं हुआ अलग, तो वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, और जाके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं तो इंतजार करता रहा कि कब जो है सफेद धागा स्याह धागे से अलग होगा, तो उस वक्त जो है वो सहरी का वक्त खत्म होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद ये नहीं था कि सफेद धागा स्याह धागे से अलग होगा, इससे मुराद ये था कि जो सुबह सादिक है वो सुबह काजिब से अलग हो जाएगी। यानी जब सुबह होती है, तो सुबह जब रात खत्म होती है तो उस वक्त
سب سے پہلے ایک صبح کاذب نمودار ہوتی ہے. صبح کاذب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وائٹ کلر کی لائن جو ہے وہ جو ہے نا ایک بلند لائن ہوتی ہے جو آسمان کی طرف جاری ہوتی ہے. تب جو ہے وہ جو وقت ہوتا ہے وہ صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ لائن ختم ہوتی ہے اور تھوڑی سی روشنی نمودار ہونا شروع ہوتی ہے, تو اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خود وضاحت کر دی کہ اس سے مراد یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن کریم کو پوری طرح سمجھ رہے تھے, انڈرسٹینڈ کر رہے تھے, لیکن جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری طرح سے وضاحت کر دیتے تھے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں, تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں, اس حوالے سے جو ایک مختصر سا کتابچہ لکھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, تو اس میں کیا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کیا ہے, وہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو 7ویں صدی ہجری کے نامور مجدد شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تجدیدی کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے علمی اور اصلاحی حلقوں کی توجہ قرآن حکیم اور حدیث پاک کے مطالعے کی طرف براہ راست موڑ دی. آپ کا یہ ایسا امتیازی وصف ہے جو ان 5-7 صدیوں میں بہت ہی کم کسی کے حصے میں آیا ہوگا. جہاں تک اندازہ ہو سکا ہے آپ نے اس کے لیے 3 طریقے اختیار فرمائے. ٹھیک ہے, جو ان کا قرآن حکیم سے متعلق کام ہے نا, انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے انہوں نے 3 جو ہے وہ میتھڈز ان کو فالو کیا ہے. ایک یہ کہ اپنے عہد کے جملہ مسائل, یعنی وہ کلامی ہوں یا فقہی ہوں. کلامی سے مراد یہ ہے کہ جو عقائد سے متعلق چیزیں ہیں, اور فقہی سے مراد فقہ جو ہے فقہ اسلام, معاشرتی ہوں یا اقتصادی اور سیاسی پر جو مباحث لکھے اس میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی کو اس کثرت سے مدار استدلال بنایا کہ دوسرے مروجہ طریقہ ہے استدلال سے سب ہیچ ہو گئے, استدلال سب ہیچ ہو گئے. اور شاید پہلی دفعہ یعنی انہوں نے جو بھی مسائل, جتنے بھی مسائل تھے نا, وہ کلامی ہوں یا فقہی ہوں یا معاشرتی ہوں یا اقتصادی ہوں, انہوں نے اس میں قرآن و قرآن اور حدیث ان دونوں کو بہت زیادہ استعمال کیا. اور جو باقی طریقے تھے نا قرآن و حدیث کے علاوہ چیزوں کو سمجھنے کے, وہ انسانی عقل ہو یا کوئی اور جو ہے وہ پرنسپل ہو, وہ سارے کے سارے جو ہے نا جب انہوں نے قرآن و حدیث کا اس طرح استعمال کیا تو وہ سارے جو ہے نا اس اصول کے, اس ضابطے کے نیچے جو ہے وہ دب کے رہ گئے. یعنی اور پہلی دفعہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آئی کہ سبھی شعبہ زندگی میں قرآن و حدیث کی رہنمائی موجود ہے. تو جب انہوں نے قرآن و حدیث کا استعمال کیا اور ایسا استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ بھائی قرآن و حدیث تو ہر جو میدان ہے اس میں رہنمائی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ قرآن حکیم کے فہم میں جہاں جہاں متکلمین, فقہا اور بدعتی فرقوں نے ٹھوکریں کھائیں, ان مقامات کی خود تفسیر فرمائی, جس میں سب علمی و عقلی مغالطوں کے پردے چاک کر دیے. دوسرا یعنی انہوں نے یہ کام کیا کہ جو دوسرے بدعتی فرقے تھے نا, تو جہاں پہ انہوں نے مغالطے کھائے اور جہاں پہ ان کو جو ہے غلطیاں لگیں, انہوں نے اس غلطی کی وضاحت کی, اس کی اصلاح کی. یہ تفسیری حصے آپ کی تصانیف میں بعض مباحث کے ضمن میں بھی آ گئے ہیں جو نہایت اہم ہیں. وہ جو تفسیری حصے تھے نا جو آپ نے کیے, وہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں الگ الگ جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے, لیکن بعض حصوں کو الگ بھی تحریر فرمایا ہے. یعنی کچھ تو ایسے تھے کہ جو مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے, اور کچھ ایسے تھے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ خود جو ہے وہ ان کی وضاحت کی اور تحریر لکھی, جس طرح کے سورہ اخلاص وغیرہ. تیسرا یہ کہ سلف کے طریقہ تفسیر کی وضاحت فرمائی. یعنی تیسرا کام جو کیا انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, وہ یہ تھا کہ ہمارے اسلاف کون لوگ ہوتے ہیں؟ اسلاف وہ لوگ ہوتے ہیں, اسلاف کا جو آغاز ہوتا ہے وہ صحابہ کرام سے ہو جاتا ہے. تو وہ سارے لوگ صحابہ اکرام ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, اس کے بعد کے محدثین و فقہا ہوں, مفسرین ہوں, وہ سارے ان کو اسلاف کہا جاتا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی کہ جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے کیا جو ہے اسلوب اختیار کیا تھا, کیا طریقہ اختیار کیا تھا. اور مخالف سلف صالحین تفسیروں کے منشا ہے غلط امور کی نشاندہی ایسے انداز سے کی ہے جس سے صحیح و غلط تفسیر میں امتیاز واضح ہو جاتا ہے.
تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو سلف صالحین کے طریقہ کار سے ہٹ کے اگر تفسیر کی جائے گی تو اس میں کن کن غلطیوں کا امکان اور چانسز موجود ہیں. اس بحث کو بھی اپنی تحریروں میں خوب خوب پھیلایا ہے. یعنی یہ تین کام انہوں نے جو ہے وہ کیے ہیں. بدعتی فرقوں کو پرانے طرز کے اہل بدعت ہوں یا نئی روشنی کے بدعتی، یہ پرانے ہوں یا نئے بدعتی ہوں، قرآن حکیم کو اپنے حسب منشا استعمال کرنے میں سب سے زیادہ جو دقت پیش آتی ہے وہ حدیث شریف کا وجود ہے. یعنی جو بدعتی ہیں یا ایسے لوگ جو کہ اپنی منمانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی، ان کو جو سب سے زیادہ دقت اور مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آ، حدیث مبارکہ جو ہوتی ہے نا، حدیث مبارکہ وہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. سب سے بڑی رکاوٹ اس طرح بنتی ہے کہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ جو ہے ایک چیز کو کھل کے بیان کر دیتی ہیں. قرآن کریم میں چونکہ بنیادی طور پہ اصول بیان ہوئے ہیں، اس کی تفصیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے قرآن کریم سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا ہوتا ہے تو قرآن کریم کی بنیاد پہ اپنی مرضی کا مطلب نکالنا آسان ہوتا ہے. اور حدیث سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا مشکل ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہر ایک چیز کی وضاحت، ڈیٹیل اور جو ہے وہ اس کی قرآن کریم کی ہر آیت کی ایکسپلینیشن کر دی جاتی ہے. جبکہ قرآن کریم کا جو معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. اس کو ایک شخص اگر مولڈ کرنا چاہے تو وہ جو ہے اپنی اس بد نیت کو کے مطابق جو ہے وہ کوئی کام کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو حدیث ہوتی ہے وہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. تو اس لیے کہ ان کے پرانے اور نئے محقق ہمیشہ حدیث پاک ہی میں شک پیدا کرنے پر زور قلم صرف کرتے رہے اور نت نئے طریقے حدیث پاک پر حملے کے پیدا کرتے اور پھیلاتے رہے. تو یعنی وہ جو لوگ ہیں انہوں نے حدیث کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ پھیلائے. حضرت امام نے اپنے اس مختصر لیکن بے نظیر رسالے میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور مدلل بحث فرمائی ہے اور صحیح حدیث میں شک پیدا کرنے والے باریک سے باریک شبہات کو کلیدہ اور نہایت کامیاب طریقے پر ان کا حل کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہر طبقے کے اس اصحاب تفسیر کو اصول تفسیر میں جو الجھنیں پیش آتی رہی ہیں ان کو نہایت عمدگی سے سلجھا دیا ہے. اس رسالے کے مختلف اجزاء متفرق طور پر کتابوں میں ملتے تھے. یہ جو رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے جو اجزاء ہیں نا وہ مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے پڑے تھے لیکن مستقل تالیف کا پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دمشق کے ایک حنبلی عالم استاد محمد جمیل کو 712 ہجری کا لکھا ہوا ایک مخطوطہ ملا جسے انہوں نے 1355 ہجری میں شائع کر دیا. تو ان کو ایک جو ہے دمشق کے ایک عالم ہے، ان کو ایک مخطوطہ ملا. مخطوطہ کہتے ہیں کہ ایسی کتاب کو کہ جو جو ہے پرانے زمانے میں لکھی گئی ہو اور وہ جو ہے پرانے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب کہیں سے دستیاب ہو جائے، نکل آئے. تو وہ مخطوطہ ان کو ملا. تو آئندہ صفحات میں جو ترجمہ ہے وہ اسی مطبوعہ رسالے کا ہے. وہ جو مخطوطہ تھا پھر اس کو شائع کیا گیا اس رسالے کو. تو جو ہے یہ جو آپ کے سامنے کتاب موجود ہے یہ اسی مطبوعہ رسالے کا ترجمہ موجود ہے. ترجمے کے لیے مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کا نام نامی جو ہے وہ ملیح آبادی کا نام نامی کافی ضمانت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام کی تصانیف کے تراجم کا جو سلیقہ عطا فرمایا تھا وہ انہی کا حصہ تھا. اور پھر خوبی یہ کہ آپ کے تراجم کو بر صغیر میں حسن قبول حاصل ہے. یہ سارے یہ جاتے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں نے اکیلے ہی رہ جانا ہے اینڈ پہ. تو اس میں جو پہلا کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آیات قرآنی کے اعراب لگائے گئے اور ان کے تراجم لکھے گئے اور حوالے درج کر دیے گئے ہیں. احادیث کے بھی حوالے لکھے گئے ہیں. حضرت امام نے اس رسالے کے بعض مباحث میں اختصار سے کام لیا ہے جبکہ اپنی دوسری تصانیف میں اس کی تفصیل فرما دی ہے. ازبس کے بعض اجمال غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کا سبب ہو سکتے ہیں. تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہا، محدثین، متکلمین اور معتزلہ وغیرہ فرقوں کے جہاں نام آئے ہیں ان کا بہت ہی مختصر سا تعارف حاشیے پر کرا دیا گیا ہے تاکہ اردو دان طبقے کے لیے مفید ہو سکے. اچھا، یہ تو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں مختصر سا جو تعارف ہے. اس کے بعد جو
اس کا دباچہ ہے یا جو تمہید ہے مترجم نے جو لکھی ہے، جو مترجم ہے نا اس کی، عبدالرزاق ملی آبادی، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ان گنت احسانوں میں سے یہ رسالہ بہت بڑا احسان ہے۔ گنتی کے ان چند صفوں میں علوم کے خزانے سمیٹ دیے ہیں، اور امت کو بتا دیا ہے کہ کتاب اللہ کو کس طرح سمجھنا چاہیے اور کتاب اللہ کی کس طرح تفسیر کرنی چاہیے۔ آگے اس کو کوئی اور اسٹڈی کرے، کوئی ریڈ کرے گا؟ آپ کر دیں گے؟ ایس اے قمر نام شو ہو رہا ہے، آپ کر دیں گی ریڈ یہ صوبیہ ناصر؟ جی جی سر، ایک دفعہ بتا دیجیے دوبارہ سے، لائن پرومیننٹ کر دیجیے۔ مسلمانوں کی ایک بد نصیبی یہ بھی ہوئی۔ ٹھیک ہے سر۔ مسلمانوں کی ایک بد نصیبی یہ بھی ہوئی کہ کتاب اللہ کو ہدایت نامہ سمجھنے کی جگہ اسے بحث و جدل، علمی ورزش اور اظہار قابلیت کا ذریعہ بنایا گیا۔ تفسیروں کے انبار لگ گئے اور ان تفسیروں نے کتاب اللہ پر پردے ڈال دیے۔ پرانے وقتوں میں یونانی فلسفے، ایرانی اوہام اور ہندی تصوف کے جال پھیلے ہوئے تھے۔ موجودہ زمانے میں یورپ کی ذہنی غلامی نے عقلوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور یورپ کی خرافات کو بھی حقائق سمجھ لیا گیا ہے۔ کتاب اللہ کو توڑ مروڑ کر یورپین نظریوں پر منطبق کرنے کا ایک جنون پھیلا ہوا ہے۔ کوئی ڈارون کی تھیوری قرآن سے ثابت کرتا ہے اور کوئی آئنسٹائن کے نظریے کو قرآن پر چسپاں کرتا ہے، حالانکہ کتاب اللہ کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ اسے انسانی تخیلات کا تابع بنایا جائے۔ اب یہ کتاب دیکھیں نا، اللہ نہ بہت سارے لوگ عقلیات۔ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈارون کی تھیری ہے نا یہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یا جو آئنسٹائن کا نظریہ ہے یہ جی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ جو قرآن ہے بیسیکلی وہ ہدایت کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جو سائنسی نظریہ ہے نا وہ سارے سائنسی نظریات جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر کوئی سائنسی نظریہ اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ثابت نہیں ہوتا تو ہم جو ہے اس نظریے کو نہیں مانیں گے، بلکہ قرآن کی حقانیت میں ہمارا ایمان اور یقین ہوگا۔ تو یہ جب ہم ہر چیز کو ہر سائنسی نظریے کو قرآن سے ثابت کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کنٹرڈکشن ہو جاتا ہے سائنس کا اور قرآن کا، پھر وہاں پہ جو ہے پھر کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ تو ایسے میں قرآن کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ سائنس کی نہیں، ہدایت کی کتاب۔ جی پڑھیے گا۔ جی سر۔ کتاب اللہ نہ عقلیات کی کتاب ہے، نہ سائنس میں دخل دیتی ہے۔ وہ تو انسانی ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس سے کھیلنا نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھا۔ قرآن عقل سلیم کے عین مطابق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ علماء یورپ کے جملہ نظریات و اوہام کی کسوٹی پر بھی پورا اترے۔ تفسیر میں گمراہی کا اصلی سبب اس بنیادی حقیقت کو بھول جانا ہے کہ قرآن کے مطالب وہی ہیں جو اس کے مخاطب اول نے سمجھے اور سمجھائے ہیں۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن بس وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ اس مخاطب کے اول سوا جو کون تھے؟ کچھ ہے، مخاطب اول کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل ٹھیک ہے، آگے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے یا تو علمی روحانی نکتے ہیں جو قلب مومن پر القابوں یا پھر نہیں، جو قلب مومن پر القا ہوں یا پھر القاہ اقوال و ہوں۔ آراء القا، اٹکل پچو باتیں ہیں جن کے محتمل قرآنی لفظ کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ باتیں قرآن سے مقصود نہیں ہیں۔ قرآنی مقصود صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ دوسری کسی بات کو مقصود قرآنی کہنا ظلم و زیادتی ہے اور افتراء علی اللہ۔ بے شک قرآن عربی زبان میں اترا ہے، مگر کیا ہر وہ شخص تفسیر کر سکتا ہے جو عربی زبان کا عالم ہے؟ اس طرح کی بات کوئی مجنون یا جاہل ہی کہہ سکتا ہے۔ تفسیر کے لیے محض عربی لغت کا علم کافی نہیں، ضروری ہے کہ وہ ماحول بھی سامنے ہو جس میں قرآن اترتا تھا، کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے لفظوں کے مدلول و منشا میں بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسلامی اصطلاحوں پر عبور ہو۔
اسلامی روح سے کما حقہ واقفیت ہو، لیکن اس کے بعد بھی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے حاصل نہ کی جائے، کیونکہ قرآن کے تنہا شارح اور مفسر رسول خدا ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ بھولی ہوئی بنیادی حقیقت بڑی خوبی سے یاد دلا دی ہے، اور وہ تمام اصول بیان کر دیے ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لیے ضروری ہیں۔ فجزا اللہ عن المسلمین عن الجزاء خیر یہ الجزاء۔ جو ہے نا، یہ جو تمہید لکھی ہے مولانا عبدالرزاق علیہ آبادی، جو کہ اس کتاب کے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، آگے یہ بھی پڑھیے گا خطبہ یہاں سے۔ وجہ تعلیف: بعض احباب نے مجھ سے درخواست کی کہ ایک ایسا مقدمہ لکھ دوں جو قواعد کلیہ پر حاوی ہو، قرآن کے فہم اور اس کی تفسیر و معانی کی معرفت میں معین ہو، اس بارے میں منقول و معقول، حق و باطل کی تمیز کرنے والا، اور قیل و قال میں فیصلہ کن، دلیل کی راہ دکھانے والا ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کتب تفسیر میں رطب و یابس کی بھرمار ہے، کھلا ہوا باطل بھی موجود ہے اور روشن حق بھی۔ علم صحیح کی دو قسمیں: علم دو ہی طرح کا ہے، یا تو نبی کی طرف سے سچی روایت کے ساتھ منقول ہو، یا دلیل معلوم اس کی پشت پناہی کر رہی ہو۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ جو کچھ ہے کھوٹا سکھا ہے اور پھینک دیے جانے کے لائق، اور یا پھر ایسی چیز ہوگی جس کے کھرے کھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے پڑھوں سر؟ جی جی قرآن کے فضائل اور اس کے سمجھنے کی ضرورت۔ امت کے لیے فہم قرآن از بس ضروری ہے کہ قرآن ہی خدا کی مضبوط رسی ہے، وہی ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ اس میں نہ خواہشیں کچھ پیدا کر سکتی ہیں، نہ زبانیں شک ڈال سکتی ہیں۔ بار بار دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے کے نہیں۔ علماء کو اس سے کبھی سیری نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی اس کے بموجب کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کوئی اس پر چلتا ہے اجر پاتا ہے، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے عدل برتتا ہے، جو کوئی اس کی طرف بلاتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو کوئی سرکشی سے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جو کوئی اس سے روگردانی کر کے ہدایت چاہتا ہے خدا اسے گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ فرمایا، عربک بھی پڑھنی ہے سر؟ نہیں، ترجمہ پڑھ دیں۔ جی۔ پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو چلا میری راہ بتلائی، پر نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی، اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا۔ وہ کہے گا اے رب، کیوں اٹھایا تو نے مجھ کو اندھا، اور میں تو تھا دیکھنے والا۔ فرمائے گا یوں ہی پہنچی تھی تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھ کو ہم بھلائیں گے۔ اور فرمایا بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی، جس سے اللہ دکھاتا ہے اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا، سلامتی کی راہیں، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پر۔ اور فرمایا یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف، تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے، زبردست خوبیوں والے کی راہ کی طرف۔ وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اور فرمایا اور اسی طرح بھیجا ہم نے تمہاری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تم نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ کیا ہے ایمان، لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ سجھا دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں سے، اور بے شک تم سجھاتے ہو سیدھی راہ اللہ کی۔ اسی کا ہے وہ کچھ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھو اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔ بس میں نے خدا کی بخشی ہوئی توفیق سے محض یادداشت پر یہ مختصر مقدمہ لکھ دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ نا، اس کا یہ جو کتاب ہے، اس کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی، اور ان کے مترجم کی طرف سے بھی جو بات ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو باقاعدہ کتاب کا آغاز ہوتا ہے فصل اول سے، اور اس میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح تفسیر کی، کس طرح سکھائی، اور یہ والی جو بات ہے ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ تو آج کے لیے آپ اتنا ہی اس کو دیکھ لیجئے گا۔ کتاب جو ہے جن لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے واٹس ایپ سے،
اور اس کے ساتھ میں اس کو LMS پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے ساتھ ہی ہم کلاس ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔